बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब कहते थे कि मैं चोरों के साथ मुफाहमत नहीं करूंगा, फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म को कबूल नहीं करूंगा। तो ये क्या हुआ, मुलाकात भी कर ली और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने जो पेशगोई की है वो कितनी ख़तरनाक है। देखिए, मैंने तो उस वक्त भी प्रैक्टिकल बात की थी कि जो अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, इस पोजीशन को सस्टेन करना बड़ा मुश्किल काम है और बतौर हुकूमत उन्हें ये नहीं करना चाहिए। बहरहाल उन्होंने किया। जब मैंने वो बात की तो हमारी वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए। उन्होंने कहा कि आप किस किस्म की बात कर रहे हैं, आप तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात कर रहे हैं। भाई, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं असल बात कर रहा हूँ। मेरा काम तो ज़ाहिर है किसी को प्लीज करना तो नहीं है। देखिए, जहां पर पीटीआई की अपोजिशन है वो वहां पर धड़ल्ले से अपोजिशन करे। जो कौमी असम्बली है, पंजाब असम्बली है, वहां पर करे अपोजिशन। जहां पर आपकी हुकूमत है वहां पर बतौर हुकूमत आपकी कुछ जिम्मेदारी हैं, अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपकी हुकूमत नहीं चल सकेगी। सही। फिल वक्त प्रैक्टिकली रियलिटी ये है कि ऑन पेपर तहरीक इंसाफ के पास क्लेम ये है कि हमारी पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनती है, लेकिन उनके पास हुकूमत है एक सूबे की, और वो सूबे में भी अगर हुकूमत कायम ना रहे तो फिर आप बैक टू स्क्वायर वन। 2023 के जनवरी में जब आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें तहलील कर दी थी, आप उस सूरत हाल में आ जाएंगे। सही। मैं तो एक्सट्रीम पोजीशंस को भी डिस्कस कर चुका हूं जो कि आपकी हैं गवर्नर राज की। असल बात और असल खतरनाक बात वो है जो इमरान खान ने की है। देखिए, उन्होंने जो पेशगोइयां की थी वो सारी की सारी तकरीबन दुरुस्त साबित हुई, और उसके नतीजे में जो हुआ है उसके बाद अब वो जो अगली पेशगोई कर रहे हैं वो बड़ी खतरनाक है। सही। अगर वो सूरत हाल दुरुस्त साबित होती है, ऐसा ही हो जाता है, तो फिर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। देखें, जब अली अमीन गंडापुर साहब बने वजीर आला जी, उन्होंने जाके खान साहब के साथ मुलाकात की जेल में, काबीना उनकी उन्होंने फाइनलाइज की, बाहर आए, बाहर आके उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि चोरों के साथ मफामत नहीं होगी, वाजबी सा राब्ता रखेंगे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की हल्फ बर्दारी और प्रेसिडेंट की हल्फ बर्दारी में शिरकत से इनकार किया। उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म को नहीं मानते। उसके बाद ज़ाहिर है कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन से कुछ चीज़ें मूव हुई, तो किसी ने मशवरा दिया होगा देने वाले ने गंडापुर साहब को कि आप ये ना करें। आपकी आपकी जो है वो वजारत आला आपकी अपनी सीट पे खड़ी है, अगर आपको अपनी सीट से नाअहल कर देंगे तो आपकी ना वजारत आला रहेगी ना कुछ। आपको कोऑपरेट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन और उसके तहत कुछ चीज़ें हैं जिन मामलात पे आपने करना है। अब ये है सो है। सही। उन्होंने जो मुलाकात की, उस मुलाकात में जो चीज़ें डिस्कस हुई और फिर वो जो बाहर आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो नरेंद्र मोदी का जुमला है ना, वाह क्या सीन है। तो एहसन इकबाल साहब और गंडापुर साहब खड़े होके और अमीर मुकाम ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जो उसमें तफसील उसकी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जारी की है उस मीटिंग की, कुछ जुजियात जो बाहर आई हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। उसके पैराए में देख लेते हैं। देखिए, जब आसिफ अली जरदारी हल्फ उठा रहे थे उस वक्त अली अमीन गंडापुर उस तकरीब का बायकॉट करके एक एहतजाजी मुजाहरे को लीड कर रहे थे, और वहाँ पर उन्होंने जो गुफ्तगू की थी वो तहरीक इंसाफ का बतौर जमात मौक़िफ़ तो है, लेकिन जब वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उस मौक़िफ़ को बतौर हुकूमत लेंगे तो सूरत हाल बिगड़ेगी, ख़राब होगी, और उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ के ऊपर मज़ीद मामलात जो हैं वो होंगे ख़राब। तो उन्होंने जाके मुलाकात की। 2-3 मामलात थे अहम। ज़ाहिर है कि उनको पता है कि उन्हें अब कोऑपरेट करना है, एज चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा लेज़ॉन भी रखना है, उनका एक राब्ता भी रहना है। फिर जो सूबे और वफाक के दरमियान, क्योंकि जब शहबाज शरीफ गए तो उनको रिसीव नहीं किया। उन्होंने कहा मैं सूबे में था नहीं। नहीं, वो सूबे में थे। हाँ, लेकिन उन्होंने मीडिया टॉक में कहा है। नहीं, वो दीगर ज़ाहिर है कि अब उन्होंने कह दिया वो सूबे में थे। उन्होंने उसी दिन और बहुत सारे इवेंट्स हैं जहाँ पर उन्होंने शिरकत की। उन्होंने गालिबन अपनी काबीना के लोगों के साथ भी मीटिंग की। मुझे एग्जैक्ट मीटिंग नहीं याद आ रही, लेकिन उन्होंने उस दिन एक मीटिंग शेयर की थी जिस दिन गवर्नर हाउस में तकरीब हो रही थी, चेक डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। बहरहाल वो प्रोटोकॉल्स और उसके मुताबिक वो अब मामला था जो चीफ सेक्रेटरी की तैनाती है, वो मामला था।
پھر گنڈا پور صاحب کے اڈیالہ جیل جانے کے اوپر بھی پابندی لگ گئی، ان کو بھی خط لکھ دیا گیا کہ آپ آ کے مل نہیں سکتے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو واجب الادا رقم ہے 1510 ارب 1500 سے زائد جی کی جو عرب کی جو رقم ہے اس کا معاملہ بھی ہے، تو اس کو آپ نے اب سلجھانا تو یہی ہے۔ لیکن اس پر بھی انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے وزیر اعظم نے لگایا نا کہ جب تک یہ مذاکرات پورے نہیں ہوتے تب تک انتظار کریں۔ ہاں یہ تو دیکھیں اب یہ اس وقت پاکستان میں آئی ایم ایف اگر آپ کو چیپٹر ذرا دیکھیں، جب ہم دو باتیں، ایک ہے ہم آئیڈیل بات کرتے ہیں کہ یہ قانون کی کتاب ہے یا ان کی کتاب ہے، اس کے مطابق یہ ہونا چاہیے، اس کے مطابق یہ ہونا چاہیے، اب نہیں ہو رہا تو اب کیا کرنا ہے؟ تو اب یہی کرنا ہے کہ ملاقات کرنی ہے۔ اب جو گنڈا پور صاحب نے باہر آ کے گفتگو کی، خان صاحب نے جو ملاقات میں میڈیا کے ساتھ بات کی ہے اس پہ ہم آتے ہیں بعد میں، کیونکہ وہ ہے اصل کوسچن جس کے اوپر سب لوگوں کو اسکیپٹیکل ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سچویشن ڈیولپ نہ ہو۔ فی الحال حکومت، نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ سارے لوگ وہ ہر کام کر رہے ہیں کہ جس سے سچویشن جا اسی طرف رہی ہے۔ اب جو ملاقات ہوئی اس پہ گنڈا پور صاحب نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے تعاون کا یقین دلایا اور مطالبات تسلیم کیے۔ اسلام آباد سے خبر جاری ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ وزیر اعظم سے ملاقات مثبت رہی، انہوں نے تعاون کا یقین دلایا اور مطالبات بھی تسلیم کیے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے وزیر اعظم ہاؤس آمد پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وفاقی وزراء احسن اقبال، امیر مقام اور اعلیٰ سرکاری افسران بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وزیر اعظم کو صوبے کے انتظامی امور سے تفصیلی آگاہ کیا۔ ملاقات کے بعد وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے ساتھ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ وزیر اعظم سے تمام امور پر مثبت انداز میں بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے مالی مشکلات سے آگاہ کیا، ایسا کوئی مطالبہ نہیں کریں گے جو وفاقی حکومت کے لیے ناممکن ہو۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ صوبے کے واجبات ادا کریں گے، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ مانگیں واجبات، آپ پیسے مانگیں وہ نہیں ملتے تو عدالت جائیں، عدالت لے کے جائیں معاملہ۔ اب عدالت لے کے جائیں گے وہ معاملہ تو صوبے کے اور مرکز کے درمیان کنفرنٹیشن ہوگی، اس صورت میں آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا لانگ ٹرم پلان کیسے ہوگا؟ اس صورت میں آپ کو جو پیسے درکار ہیں، انویسٹمنٹ آپ جو سیکھ کر رہے ہیں چائنا یا دیگر جگہوں سے، سعودی عرب سے، یو اے ای سے، قطر سے، وہ کیسے ہوگی؟ کیونکہ بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ تو خیبر پختونخوا میں ہونے، بلوچستان میں ہونے، انویسٹمنٹ تو وہاں پر آنی ہے۔ یہاں پر مارگلہ کی پہاڑیوں پہ تو کوئی پروجیکٹ نہیں ہونے لگا، وہ تو سارے ان علاقوں میں ہونے ہیں۔ تو یہ ہے بڑا ایک اس وقت ٹائٹ روپ ہے جس کے اوپر تحریک انصاف چل رہی ہے، اور بڑا محتاط ہو کے اس میں چلنا پڑے گا۔ بطور سیاسی جماعت وہ جتنا بھی اپنا موقف ایکسٹریم پہ لے کے جاتے ہیں، وہ احتجاج کرتے ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں، لیکن جب وہ حکومت کے طور پہ یہ کریں گے تو میرے خیال میں دیٹ ول ہیو ریپرکشنز، اور آپ کے پاس ایک کیس بن جائے گا جس میں آپ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس کو اس کے لیے بہت مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اچھا، علی امین گنڈا پور نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے ملاقات میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا معاملہ بھی اٹھایا۔ میں نے بتایا کہ سینٹ الیکشن سے متعلق بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کرنی ہے۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ میری جلد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے گی۔ پھر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم سے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے سیاسی انگیجمنٹ ضروری ہے، سیاسی انگیجمنٹ ہوگی تو سیاسی مسائل حل ہوں گے، دیٹ از دا کی پوائنٹ۔ بالکل یہ دیکھیں، راستہ نکالنا ہوگا اور راستہ بنانا ہوگا۔ اس کے علاوہ اب لڑائی انفارچونیٹلی وہاں پر آ گئی ہے جہاں یہ ایک مورٹل کامبیٹ بن گئی ہے، جہاں پر فتح اور شکست کے پیمانے یہ ہیں کہ اگر ایک شخص جیتے گا تو دوسرا شخص ہارے گا نہیں، دوسرا شخص مارا جائے گا۔ اس پوزیشن میں پھر کوئی بھی فریق جو ہے وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کو سیاسی لڑائی جو ہے وہ تک محدود رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ انگیجمنٹ ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ عمر ایوب نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ایک تو جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہماری 180 نشستیں بنتی تھی، 81 بنتی تھیں،
ہمیں فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں، فارم 47 پہ رزلٹ چینج کر دیا، 70 ارب روپے لگائے الیکشن پہ، 25 روپے کی بال پوائنٹ سے اس کو اوور رائٹ کر دیا اس کے رزلٹ کو. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہماری وہ کم کی گئی، پھر ہمیں خواتین کی مخصوص نشستیں بھی نہیں دی گئی. اب وہ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مزید کوئی حلقے وہاں پر ری کاؤنٹنگ کر کے وہاں پر تحریک انصاف سے 20 مزید نشستیں چھیننے کا منصوبہ ہے واپس. ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی جیسے عبد الرحمان کانجو والا کیس ابھی چل رہا ہے. ہاں وہ چل رہا ہے، اور ظاہر ہے نوٹیفیکیشن ہونے کے باوجود کیونکہ بہت سارے لوگ یہ چہم گوئیاں بھی کر رہے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے کہ ہاں لاہور کے کچھ حلقے کھل جائے، نواز شریف صاحب کا حلقہ وہ کھل جائے، دعویٰ کیا نجم سیٹھی صاحب نے، اون چودھری کا کھل جائے، اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا دعویٰ. ہاں تو وہ وہاں سے جب ظاہر ہے کہ ان کے پاس عددی طور پہ لوگ نکلیں گے تو کچھ ایڈ بھی تو کرنے ہیں. 2/3 میجارٹی تو رکھا. تو ادھر سے تحریک انصاف کے بھی کچھ حلقے فارغ ہو جائیں گے اور ادھر سے ان کے کچھ حلقے فارغ ہو جائیں گے، تو اس کے بعد کہیں گے کہ یہ تو دونوں طرف ہے. تو پھر تو ہلکے ہلکے کھیلتے رہیں گے. ہاں تو یہ صورتحال اب ہے، اب اسی طریقے سے ہے. اچھا پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے مجھے کہا ہے کہ صوبے نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے. شہاب خان کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ جو ٹیم لانا چاہیں لائیں، چیف سیکرٹری اور دیگر اس کے حوالے سے. پھر علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہمارے خط کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آئی ایم ایف پاکستان کو رقم ادا نہ کرے. اچھا خط میں یہی تھا کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس خط لکھنے کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو انگیجمنٹ پروگرام ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوا جائے، لیکن ہماری یہ شرائط ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کو یہ اب آ کے اب پوزیشن جو علی امین گنڈا پور نے پوزیشن لی تھی نا اسٹارٹ میں، وہ پوزیشن نہیں لینی چاہیے تھی. پولیٹیکلی آپ اور ڈپلومیٹیکلی جس پوزیشن کو سسٹین نہ کر پائیں، ایسی پوزیشنز لینے سے پہلے بندے کو بہت بارہا سوچنا پڑتا ہے. میں نے تو آپ کو فوری طور پہ آف دا کف میں نے اپنا ریئیکشن بتا دیا تھا کہ یہ کوئی اتنی درست پوزیشن نہیں ہے جو لی جا رہی ہے. آگے انہوں نے کہا کہ جو احسن اقبال صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وزیر اعظم سے ملاقات کا خیر مقدم کرتے ہیں. وفاقی حکومت خیبر پختونخوا میں امن و ترقی کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرے گی. انہوں نے کہا سیاست اپنی اپنی مگر ریاست سانجھی ہے. وزیر اعظم نے رانجھی نہیں، سیاست سانجھی ہے، ریاست سانجھی ہے. وزیر اعظم نے انہی جذبات کا اظہار کیا جو علی امین گنڈا پور نے کیا. پھر انہوں نے کہا کہ واجبات کی ادائیگی کا یقین دلایا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے بعد واجبات کے پر اجلاس کا کہا کہ پہلے یہ یہاں سے پیسے آنے. جی میں نے یہی آپ کو بات بتائی کہ انہوں نے بھی یہ کڑکی لگائی ہے. پھر وہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ اٹھایا. جو امپورٹنٹ بات ہے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے ان قیدیوں کا بھی ذکر کیا جن کے خلاف شواہد نہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ کسی کے خلاف ناانصافی نہیں. یہ تو پچھلی حکومت بھی یہی کہتے رہے تھے. ہاں لیکن میرا خیال ہے کہ اب شاید یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے بعد اب چانس بن سکتا ہے کہ اس معاملے پر پیش رفت ہو. آپ نے ماضی میں دیکھا، کیونکہ اگر آپ نے آئی ایم ایف کرنا ہے، اگر آپ نے انویسٹمنٹ لانی ہے، آپ کو بہت سارے باب بند کرنے ہوں گے. یہ جو نعرے لگ رہے ہیں نا کہ یوں لیجسلیشن اور اس طرح ہو جائے گا اور مزید لوگ پکڑے جائیں گے، میرا نہیں خیال کہ اس سے صورتحال آگے چل سکتی. ماضی میں جو مذاکرات ہوئے تھے 2-3 اتوار، اس میں جوائنٹ پریس نہیں تھی، پی ٹی آئی اور مذاکراتی ٹیم. یہ پہلی تھی جو جوائنٹ تھی، نون بھی تھی اور پی ٹی آئی بھی تھی. انہوں نے علیحدہ علیحدہ نہیں کی جو ماضی میں ہم نے دیکھا. اب جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے، دیکھیں وہ اس کی خبریں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی، بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوں گی، سامنے آئی ہیں. خان صاحب نے کہا کہ پاکستان میں جو ہے وہ سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے. ڈیفالٹ سے ہٹ کے بھی نا دیکھیں، پبلک آؤٹ برسٹ آن سٹریٹس اور ٹیک اوور آف گورنمنٹ بلڈنگز، یہ ہوا تھا نا ڈیفالٹ ہونے کے بعد ہوا تھا. نہیں وہ کیا ہوا تھا ڈیفالٹ جب ہوا ہے سری لنکا، بھائی کیسے ہو گیا تھا وہ؟ لوگ کیوں نکلے تھے باہر؟ لوگ تب باہر نکلے تھے جس وقت جو پہلے پیٹرول ہے آپ کے یہاں فیول جو ہے وہ آنا ختم ہوا ملک میں. آپ نے پہلے پابندی لگا دی کہ ایک وقت میں اتنے سے زیادہ فیول نہیں ڈلوا سکتے. آپ 6 گھنٹے 8 گھنٹے لائن میں لگنے کے بعد 5 لیٹر پیٹرول ڈلوانے کے بعد یا ڈیزل ڈلوانے کے بعد آپ کو روانہ ہونا پڑتا تھا، پھر آپ کے پاس ختم ہو جاتا. بجلی کی جنریشن جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، لوڈ شیڈنگ ہو گئی تھی، بدترین آپ کے ہاں فوڈ انفلیشن، کھانے پینے کی اشیاء لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی. اسی نے لوگوں کو فورس کیا نا کہ وہ باہر نکلیں. تو خان صاحب جو اب کہہ رہے ہیں، انہوں نے جو گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ مینڈیٹ چھین کر قوم کی امید ختم کر دی گئی، میری ساری پیش گوئیاں سچ ثابت ہوئیں، اب بتا رہا ہوں پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے.
اب مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور عوام باہر نکل آئیں گے. ڈیل کی کوئی بات نہیں ہو رہی, وکلاء تک سے ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں, پرامن احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم انتخابات میں دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ بھی جائیں گے. انہوں نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں پھر پیسہ چلنے والا ہے. گزشتہ سینٹ انتخابات میں گیلانی کا بیٹا پکڑا گیا, آج تک سزا نہیں ہوئی. سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے, الیکشن جھوٹے ہوئے, سیکورٹی تھریٹ کا کہا جا رہا ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. انتخابات میں پی ٹی آئی کو میدان میں نہیں آنے دیا گیا, ووٹر نے پولنگ ڈے پر ان سے بدلہ لیا, لیکن ووٹ کے ذریعے تبدیلی کو تسلیم نہیں کیا گیا. دیٹ از دا ریالٹی. اس وقت جو پاکستان میں سچویشن ہے, ووٹ ہو چکا, انتخابات کا پروسیس بار بار نہیں ہو سکتا. اب اس ساری سچویشن میں جو جس طرف عمران خان صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہ اس صورت میں بالکل لائکلی ہے, کیونکہ دیکھیں ابھی تو آپ نے کوئی اضافی میئرز نہیں لینے. جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت IMF کی ٹیم پہنچ چکی ہے, ان کے ساتھ بات چیت ہو جائے گی, آپ کو اگلے ہفتے تک پیسے بھی ٹرانسفر ہو جائیں گے, 1.1 ارب ڈالر. معاملہ شروع ہوگا جس وقت EFF کے لیے, ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے لیے IMF کے ساتھ جو ہے وہ ایک نیا پلان آف ایکشن طے پائے گا. آپ کو 6 ارب ڈالر سے 10 ارب ڈالر تک کے آپ پلان چاہ رہے ہیں کہ آپ کو بیسٹ پلان مل جائے 6 سال کے لیے, 7 سال کے لیے. اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے. اور وہ جو اضافی میئرز ہوں گے, ایک تو یہ کہ آپ کا بجٹ حکومت کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوگا, IMF اپروو کرے گا, IMF بجٹ دے گا. اس کے بعد آپ کو جولائی سے فار ایگزامپل دوبارہ سے بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہوں گی. اصل معاملہ یہ ہے کہ حکومت اس پلان کے اوپر جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے فیز میں اگر یہ ساری مارا ماری کی سچویشن چلتی ہے پھر تو جو خان صاحب کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی وہی ہوگا, کیونکہ یہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی. آپ کو راستہ نکالنا ہے اور راستہ نکالنا پڑے گا. یہ وہ بات ہے جس کے اوپر ہم اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی سب کو 2 سٹیپ پیچھے ہونا پڑے گا, کوئی راستہ نکالنا پڑے گا, ورنہ پھر سچویشن جو ہے وہ پھر کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں رہے گی. صحیح. ظاہر ہے کہ لوگوں کا جو اس وقت ایک پیشنس تھریش ہولڈ ہے وہ میکسیمم لیول کے اوپر آ چکا ہے, اور جو مہنگائی کا اور اس کا عالم ہے یہ برقرار رہتا ہے. جو گیس کے بلوں سے ہم گزر چکے ہیں, جو بجلی کے بل اب سر کے اوپر منڈلا رہے ہیں, لوگوں کی جمع پونجی خرچ ہو چکی ہے, اب ان کے پاس راستہ اور چارہ کوئی نہیں ہے. تو یہ وہ سچویشن ہے جس کو اوائڈ کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ گنڈا پور صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا, انہوں نے وہ کر بھی لیا. PTI اپنا احتجاج بھی جاری رکھے گی. اگر یہ ڈیلیور نہیں کر پاتے, جو کسی صورت نظر نہیں آ رہا, اس کے بعد یہی ہوگا نا کہ ایونچولی پھر حلقے کھلیں گے. صحیح, حلقے کھلیں گے, یہ حکومت جو ہے وہ کس طریقے سے چل سکتی ہے. تو دیکھتے ہیں, ابھی سچویشن تو پھنسی ہوئی ہے. لیٹس سی کہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں, ایوری ون شوڈ ہوپ کہ وہ سچویشن نہ ہو, لیکن فی الحال حکومت ایسے تیور اس کے نظر نہیں آ رہے, ایسے موڈ میں نظر نہیں آ رہی. وہ لگتا یہی ہے کہ معاملات گیم خراب ہی ہوگی, بہتری کی فی الحال امید کوئی نہیں ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.